अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम बड़े रेलेवेंट और सिग्निफ़िकेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है इस्लामी तारीख़ में अदल व इंसाफ़ की अहमियत। चूँकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से ये कहा जाता है कि 130वें नंबर पे है और यहाँ पे जो केसेस हैं वो बड़े पेंडिंग होते हैं और आम आदमी को अदल व इंसाफ तक रसाई मुमकिन नहीं। तो हम देखेंगे कि कुरानिक पर्सपेक्टिव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में और रियासत मदीना में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसले सादर फरमाए क्रिमिनल लॉ से मुताल्लिक़ या दीगर जो है मुकदमात निपटाए, और इसी तरह खिलाफत राशिदा के दौर में खिलाफा में वो कौन सी तारीख़ है जिसमें अदल व इंसाफ के पैमाने वाज़े थे। और फिर इसके बाद मिडीवियल पीरियड में जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है उससे ऑनवर्ड जो हमारी अदालती तारीख़ रही है, जुडिशल एथिक्स ऑफ इस्लाम, वो बड़ी एक सुनहरी तारीख़ है। क्या वजह है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, इसे मदीना सानी कहते हैं। यहाँ पर जस्टिस प्रिवेल नहीं होता, अदल व इंसाफ और क़िस्त ये आम आदमी तक इसके समरात नहीं पहुँचते, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस हो, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस हो या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो या सोशो इकोनॉमिक जस्टिस हो, जहाँ जस्टिस की बहुत सारी किस्में। तो मैंने सोचा कि इस मौजू पे आपकी रहनुमाई करें कि हम रियासत मदीना की रोशनी में अदल व इंसाफ को किस तरह देखते हैं। अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो अदल जो है ये इन्फिनिट यानी मस्दर है, इसका मादा ऐन दाल लाम है। इसमें बराबरी और मुसावात यानी इक्वालिटी के मफ़हूम पाया जाता है। और लिसानुल अरब में अल्लामा इब्न मंजूर अफ़रीकी आप लिखते हैं अदल के बारे में, इन्नहु मुस्तक़ीमुन व हुवा ज़िद्दुल जौर अल-अदल मिन अस्माइल्लाहिल्लज़ी वल्लज़ी ला यमूलु बिहिल हवा अल-अदलु अल-हुक्मु बिल हक़। अदल का माना सीधा है, मुस्तकीम है, ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल वाज़े, और ये जोर की ज़िद है, जुल्म व जोर जिसे हम कहते हैं। और अदल ये लफ्ज़ अल्लाह के अस्मा में से है, यानी वो ख्वाहिशात की तरफ माइल नहीं होता। अदल हक़ के साथ फ़ैसला करने को कहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अपनी ज़ाती ख्वाहिश आपके फ़ैसले में अगर आ गई तो वो अदल जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव और रसूलों के ख़िलाफ़ होगा। दूसरी, हक़ के साथ फ़ैसला करना। हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसको छोड़कर अगर आप अपनी मेलाफाइडीज़ अपने डिसीजंस में देंगे तो उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस नहीं कहा जा सकता। इमाम जुरजानी अलैहिर्रहमा कहते हैं अल अदलुल अम्रुल मुतवस्सित बैनल इफ़रात व तफ़रीत। अदल इफ़रात व तफ़रीत के दरमियान मुतवस्सित काम अंजाम देने को कहते हैं। फिर एडवर्ड विलियम कैन ने इसके मुताबिक लिखा, उमूर व मामलात क़ज़ा में बराबरी का रवैया इख्तियार करना अदल है, ठीक है। तो बराबर और यकसां ये भी अदल की एक तारीफ़ है, ठीक है। तो कुरान मजीद में बहुत सारे पर्सपेक्टिव में इसका लिखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में कोट कर देता हूँ, सुनन अबी दाऊद और तिरमिज़ी से। आपने फरमाया, मन जुइला काज़ियन बैनन नास फ़क़द ज़ुबिह बिग़ैरि सिक्कीन। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। आज के हमारे काजी और ये अदालत में बैठे हुए जजेस ये ज़रा गौर से सुने, उनके लिए कह रहा हूँ, ये हदीस है, इससे तो इन्हें अदालत नहीं होगी। द वन हु वॉज मेड अ जज अमंग पीपल ही इज़ एज इफ़ ही वॉज स्लॉटर्ड विद अ नीफ। कि किसी को अगर लोगों के दरमियान जज या काजी बनाया गया, वो ऐसे ही है कि जैसे बग़ैर छुरी या चाकू के बग़ैर उसे ज़िबा किया गया। ये सुनन अबी दाऊद में 3572 और तिरमिज़ी में 1325। फिर अर्रुजू अनिल ख़ता है, हमारे यहाँ होता है, लेकिन आपने गलत फ़ैसला दिया तो उससे रुजू करें, कंपनसेट करें। ये इस्लामी तारीख़ में है। कहा जाता है इन्नल्लाह बअस मुहम्मदन हादियन वलम यबअसू जाबियन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हिदायत देने वाला बना के भेजा गया है, रेवेन्यू लेने वाला भेजा नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों सिविल और क्रिमिनल केसेस में फ़ैसले जो है वो सादर फरमाए। द होली प्रॉफिट हिमसेल्फ मेड हंड्रेड ऑफ डिसीजंस इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल और क्रिमिनल केसेस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फ़ैसले दिए, सैकड़ों की तादाद। इमाम कुर्तबी और मुल्ला अली बुहारी इन्होंने अक़ज़ियतुर रसूल लिखी है, कोर्ट डिसीजंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसी तरह मुल्ला बिहारी ने 350 फ़ैसले और कुर्तबी ने 150 फ़ैसले नकल किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर इसके अलावा 40 से 50 फ़ैसले हदीस और इस्लामी तारीख़ में हमें मिलते हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलफ़ाए राशिदीन के जो फ़ैसले हैं, अल मतूनुल मुजम्मा, ठीक है,
وہ کنسولیڈیٹو جو ہے وہ ٹیکسٹ اسے کہا جاتا ہے. یہ 16,000 ڈیسیژنز ہیں جو کرمنلز ہیں, سول کیسز ہیں, ان کے بارے میں, اور اسلامک کرمنل اور قانون سازی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. اور پھر مدینہ یونیورسٹی نے خلفائے راشدین کے عدالتی فیصلے 3 والیومز میں شائع کیے, اور وہ ہیں اقدیۃ خلفاء الراشدین, ججمنٹ آف خلفاء الراشدین. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے البینۃ علی المدعی ٹو برنگ پروف از اے رسپانسبلٹی آف پروسیکیوشن, جو کہ آج وائلیٹڈ ہے, جو وائلیٹ کی جا رہی ہے. تو تیسری جو چیز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عدل کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. یہ قسط اور عدل 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, استقامہ, وسط, نصیب جسے شعر کہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کے پیرالل انجسٹس آتا ہے, جور آتا ہے, طغیان جسے ہم ٹائرنی کہتے ہیں, انحراف, ڈیویشن, ظلم, رانگ ڈوئنگس, ٹھیک ہے. عدل کا مطلب ہے ٹو بی ایکول, جسٹ, اسٹریٹ اینڈ ٹیمپریٹ. جیسے قرآن میں کہا وَأُمِرْتُ بِالْعَدْلِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, الشورى verse number 15, I am commanded to decide justly between you, مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان فیصلے کروں انصاف سے. پھر سورہ النساء جو پیرامیٹر ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, یہ verse number 58 ہے. surely Allah commands you to entrust belongings to those who are worthy of them, and when you judge matters between the people give judgment with justice. اب پہلی بات ہے کہ آپ امانت اہل لوگوں کو, جج اہل ہونا چاہیے, کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو, لائل ہو, نان پروفلیگیٹ ہو, اس کا کردار بے داغ ہو, ماضی بے داغ ہو, کوئی پولیٹیکل کسی قسم کی ایفیلیشن نہیں ہونا چاہیے, تھرو میرٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ. اسلامی تاریخ بتا رہا ہوں, پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. ججز کی اپوائنٹمنٹ جس طرح آپ کو پتہ ہے, یہ واحد آفس ہے کہ کوئی جج ٹیسٹ انٹرویو نہیں دیتا, باقی بیچارے ملازمت کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دیتے ہیں. جج صاحبان بھی کوئی غیرت اور شرم کھائیں کو اپنا کوئی کرائٹیریا متعارف کروائیں. ریاست مدینہ میں یہ چیز نہیں چلتی. بریف کیس لے کے کیس کا فیصلہ کرنا یہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہے, نہ ریاست مدینہ ہے نہ خلافہ ماڈل میں. آپ کی کرسی اچکولے کھائے گی, لیکن ہمارا کام ہے زنجیر عدل کو ہلانا, تاکہ آپ کا جو مردہ ضمیر ہے اس پر دستک دی جائے اور آپ بھی ہلیں. آپ کو پتہ چلے, یہ ہسٹری پڑھیں, یہ والیومز. اس سے توہین عدالت میں آگے بات کروں گا. دیر از نو توہین عدالت ان اسلام. انڈیمنیٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, فلاں کو استثناء حاصل ہے, صدر پاکستان کو ان کا احتساب نہیں ہو, کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ان کا احتساب نہیں ہے. سیدنا علی سے ذرا کا جواب ہو سکتا ہے, سیدنا عمر کی قمیص پکڑ کے حساب پوچھا جا سکتا ہے. تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہیں تو پے کیا جاتا ہے, تمہیں جوڈیشل الاؤنس ملتا ہے, تمہاری تنخواہیں ہیں, تمہاری ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے بچوں کی اسکالرشپ, تمہیں جو پیٹرول, فیول اور ساری مراحت دی جاتی ہیں, اس لیے کہ ایک تو 30ویں نمبر پہ کھڑے ہو. اس پہ میں کچھ اور نہیں کہتا, کیونکہ توہین عدالت میرے نزدیک نہیں ہے. پھر قرآن نے کہا وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ and one who commands to justice. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو امام راغب نے, پھر بڑے اہل لغت ہیں, انہوں نے عدل کی تعریف کی. عدل کی اصطلاح مساوات سے جڑی, ایکویلٹی سے. ٹھیک ہے, اس کے بہت سارے معنی اس کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے. نمبر 1, in the context of action it means dealing fairly with others. جب ایکشن کی بات ہو تو فیئر ڈیل ہو سب کے ساتھ, اکراس دا بورڈ, وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف کلاس, لینگویج, کریڈ اینڈ ٹیریٹری. کوئی اپنی سمپیتیز نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی ہے, یہ نون ہے, یہ پی پی ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ کلچر بڑا غلط ہے جو اس کے خلاف ہے. میں امام راغب کو کوٹ کر رہا ہوں, ان پہ توہین عدالت لگائیں, بتا دوں گا ان کا مدار کہاں ہے, مجھ پہ نہیں لگ سکتی, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. ریممبر دیٹ. نمبر 2, ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیوائن, اللہ کی وحی کے تناظر میں کیا ہے, اٹ describes complete ordinance of God's action. مکمل تابعداری اللہ کے اصولوں کی. اس پہ تو آپ خاموش رہیں گے, کسی قسم کی توہین کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نمبر 3, in the pursuit of justice strives to be virtuous, یعنی جسٹس ایسا ہو جس سے نیکی جنم لے. تو یہ تو چیزیں ہو گئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب آتے ہیں کچھ جسٹس کی ٹائپس ہیں. ریٹریبیوٹیو ہے, ڈسٹریبیوٹیو ہے. ریٹریبیوٹیو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سول کرائم اینڈ پنشمنٹ کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جو پاکستان میں بالکل نہیں ہے. فیئر ایلوکیشن آف ریسورسز اینڈ بینیفٹس فار دا سوسائٹی. ایلوکیشن آف ریسورسز, ایک ریکارڈ پہ ایک سابق چیف جسٹس نے اتنا وقت ضائع کیا, پیسہ ضائع کیا, وہ چلا جاتا ہے. اور پھر دوسری بات,
یہاں عدالتی تاریخ میں ایسے ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے کہا جی وہ غلط ہیں، وہ ٹائم ضائع جو ہوا کون جواب دے گا، وہ عوام کا پیسہ ضائع ہوا۔ یہاں خلافت راشدہ ماڈل میں مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا، ایک قمیص کا میں نے پہلے کہا جواب ہوتا ہے، اور ایک اگر بیوروکریٹ کا بچہ کسی کو تپھڑ رسید کرے، سیدنا عمر فاروق اس کے سامنے اس کے بیٹے کو بلا کے جو مظلوم ہے اس سے ازالہ کرواتے ہیں، کہتے تم بھی اس کو اسی طرح مارو، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے، صحابی کا بیٹا تھا، وہ ایک جگہ گورنر تھے۔ یہ جسٹس ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب۔ اور جتنی لوگ ہمارے ہاں، یہ میرے سامنے کچھ فگرز ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، 22,60,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ آپ پولیٹیکل کیسز لیتے ہیں میڈیا ہائرنگ کے لیے کہ ہماری ہائرنگ ہو، سنوائی ہو، عام آدمی کا تو مقدمہ ہی نہیں۔ عبدالحمید نامی ایک بندہ، کل میری اس سے بات ہوئی لاہور سے، 1000 روپے دہاڑی ہے، وہ کہتا ہے 3 سال سے کیس لگا ہوا ہے، وکیل کو دے دے کہ میں گھر کا کچن چلاؤں، خودکشی کروں، بچوں کو پالوں، فیسیں دوں، بجلی کا بل دوں، گیس کا۔ جیسے صاحب آپ بتائیں، وکیلوں کی فیسیں بھرنے کو نہیں ہے، فوری اور سستا انصاف کدھر سے ہے؟ آپ سیمینارز میں، فنکشنز میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، عام آدمی کی سنوائی نہیں ہے جناب۔ لوور کورٹس میں جو پینڈنگ ہے، تو ریاست مدینہ ماڈل ہم دیتے ہیں تکمیل پاکستان موومنٹ کہ آپ اس نظام انصاف کو سمندر برد کرنا ہوگا، یہ عیاشی ختم کریں۔ کیا نظام قضاء و عدل لے کے آئیں، جو ہمارے پاس فارمولہ ہے۔ وہ کیا فارمولہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ باتیں کرتے ہیں تکمیل پاکستان موومنٹ، نہیں باتیں نہیں کرتے، ہمیشہ پیپر اور ریفرنسز لے کے آتا ہوں، یہ پوری ہسٹری میرے پاس، اور اس کے علاوہ جو اس پہ تھیسز اور مقالات لکھے ہوئے میں نے، پورا پیکج ہے ہمارے پاس الحمدللہ، زبانی کلامی بات۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ریوائیول کریں اس نظام قضاء و عدل کی، ٹاؤن کورٹس بنائیں تحصیل کورٹس پہ، تاکہ بوجھ اپر کورٹس پہ کم ہو۔ وہ کیسے؟ ہر علاقے کی ایک مسجد ہے، اس میں ایک خطیب ہے، ایک امام ہے، اس خطیب کو انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں قضاء کے اور دیگر شریعہ کے کورسز کروائیں، اور اس کو اپوائنٹ کریں اسی مسجد میں، اور مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنائیں، اسی کو جوڈیشری بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ میں مسجد جوڈیشری ہوتی تھی، یہ بڑی بڑی بلڈنگز نہیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے اسکواڈز نہیں ہوتے تھے، رسول اللہ اپنے گھر سے تشریف لاتے اکیلے اور وہاں فیصلے سنتے۔ خلافت راشدہ میں بھی یہی نہیں تھا، کسی ایک خلیفہ راشد کا بتائیں 50 کا گارڈز اور اسکواڈز آتا اور ان کی اتنی سیلریز ہوں، کو خوف خدا کرے۔ وہ مسجد کو کمیونٹی سینٹر کورٹ ہونی چاہیے، اور اس میں وہ امام اور خطیب جو کریڈیبل ہو، کمپیٹنٹ ہو، وہ وہاں کے ریکونسائل کرے، مسالتی کونسل جیسے بھی ہے وہاں کے کیسز نپٹائے، تاکہ اس کا بوجھ آپ کی اپر کورٹس پہ کم ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ کریں کہ وکیلوں کی جو فیس ہے، یہ گورنمنٹ اسٹیٹ کو چاہیے یا کورٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے پلے سے کچھ پرسنٹیج 50% جتنا کر سکتے ہیں، تاکہ پبلک کو ریلیف ملے۔ اور جو دیوانی مقدمات ہیں، جو عام آدمی کے لٹل بٹ ڈسپیوٹس ہیں، اس کو میرے خیال میں ریکونسلیشن کے ذریعے آپس میں اس کو طے کریں، اور آربیٹریشن بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس پورا پیکج ہے۔ پھر جسٹس جو ہے یہ فیئرنیس پہ اور مورل اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل فریم ورک پہ بلیو کرتا ہے۔ پھر ریسٹوریٹو جسٹس، ٹھیک ہے، ریپیئرنگ پاسٹ رانگز، یہ کہاں سے ہمارے درمیان آ گیا؟ ہمارے ہاں تو ریسٹوریٹو جسٹس ہے ہی نہیں، کبھی کسی نے ماضی کی غلطیاں نہیں مانی اور آگے چلتے جاتے ہیں، عوام کا پیسہ ہے، عیاشی کریں۔ پروسیجرل جسٹس فیئر اینڈ کمبائن ہوتا ہے۔ پھر سوشل جسٹس جو پاکستان میں ناپید ہے، اکانومک جسٹس، ایکویلٹی ہونی چاہیے، ایفیلیشن ہونی چاہیے۔ میں اس میں 2-3 مثالیں کوٹ کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدالتوں میں ججز جو تھے، قاضی، ان کی تنخواہیں زیادہ تھیں۔ پوچھا کیوں بڑھا رہے؟ تاکہ یہ لالچ میں آ کے غلط فیصلہ نہ دے۔ تو آپ پاکستانی جج جو ہیں ان کی تنخواہیں کم تو نہیں ہیں، پھر کہ بریف کیس لے کے کیس کا فیصلہ کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ دیں نا، 130 نمبر پہ ہیں، جواب دیں۔ تو اسٹیٹ آف مدینہ میں جہاں اللہ رب العزت نے عدل کی بات کی، انصاف کی بات کی، تو انشور کرنا ہے تو ہمیں انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کے لیے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنانا ہوگا، اور تکمیل پاکستان موومنٹ اسی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے پاس جوڈیشری کو امپاور کرنا، جوڈیشری کی ریسٹوریشن، جوڈیشری کو ریوائیو کرنا، اور اسلام کا نظام قضاء اور عدل پریکٹیکلی انفورس کرنا، اس کے حوالے سے پورا فارمولہ موجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ تکمیل پاکستان کا لنک موجود ہے، آپ اس موومنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نوجوان ہیں، آپ کے پاس اسکل ہے، آپ ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ خواتین ہیں، آپ کے ساتھ باعثنس ہے، سلوک اچھا نہیں ہو رہا، آپ رابطہ کریں، ہماری ویب سائٹ پہ لنک دیا ہوا ہوگا، فارم بھی دیا ہوا ہے، آپ ممبر بنیں۔
جتنے بھی پاکستان کی کمیونٹی، ہم ایک انکلوسیو ڈائیورس کلچر لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ راتوں رات نہیں ہوگا، ایک لمبا سٹرگل ہے ہماری. تو آپ ہمارے دست و بازو بنیں گے، ہم اس ملک کو، یہاں کے انسٹیٹیوشنز کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں گے جہاں پیس اینڈ کو ایگزسٹنس ہو، جہاں انکلوسیونیس ہو، جہاں فیئرنیس اینڈ جسٹس اینڈ ایکویلٹی ہو، جہاں پہ ریٹریبیوٹیو اور ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہو. اب صدا اور جدا تو آپ رکھی ہوئی ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن کے معاملے میں کمزور ہیں. پہلے اتنا ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں میں کہ وہ جرم کی طرف جائیں ہی نہ. ٹھیک ہے، ریٹریبیوٹیو جسٹس تب آتا ہے کہ جب ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کم پڑ جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو ان کے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا. پہلے ان کو دیں، پھر ریٹریبیوٹیو جسٹس کی طرف آئیں. جب ایک شخص روٹی جو ہے وہ کمانے کے لیے، کسی نے کہا تھا میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتائے حلال ہے کہ نہیں، تو اس پہ تو سزا جو ہے وہ حاکم وقت کو ہونی چاہیے کہ اس نے بھوک میں چوری کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.